अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जो आपके अहादीस हैं या आपके कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिसमें आपने कुछ लोगों के साथ डीलिंग की, तो वो किस तरह से की और उससे हमें क्या सबक मिलता है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और उसके अंदर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस करना है कि आपने कैसे डील किया। अच्छा, यहाँ पर आज के वाक़े में एक सहाबी हैं जो शक्ल सूरत से भी इतने खूबसूरत न थे, माली तौर पर भी गरीब थे और गैर शादीशुदा थे, नस्ब के हवाले से भी कमज़ोर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बहुत मोहब्बत करते थे और आपकी महफिल में बैठा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कई बार कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, तो उन्होंने अब वो आगे की जवाब देते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे शादी कौन करेगा, शक्ल मेरी अच्छी नहीं, गरीब आदमी मैं हूँ, नसब मेरा कोई इतना आली नहीं, मुझे कौन अपनी बेटी देगा। तो आपने फरमा दिया एक दिन कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। कुछ दिन गुजरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक अपने सहाबी के पास भेजा जो अंसारी थे, मदीना के रहने वाले थे, कि उन्हें जाकर मेरा सलाम कहें और उन्हें कहें कि अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर दें। सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी बात थी, कुछ छोटी बात ना थी। तो वो सहाबी उनके दरवाजे पर बड़ी खुशी खुशी गए, जाके दरवाजा खटखटाया और सहाबी जो थे अंसारी वो बाहर आए। आप और वो जो सहाबी जिनको मैसेज दिया गया था, उन्होंने जाकर पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। और ये तो बड़ी बात थी कि रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के आखिरी नबी सलाम भेज रहे हैं। उन्होंने उनके हाथ तो यूं समझें कि शादी का माहौल पैदा हो गया, इतनी खुशी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आया है। तो उसके बाद उन्होंने अगला पैगाम भी दिया कि उन्होंने हुक्म दिया है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। उन्होंने कहा आपसे, इनसे शादी करें? तुम्हारी ना शक्ल अच्छी है, ना तुम किसी खानदान से हो, गरीब हो, ना तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे साथ कैसे शादी कर दे अपनी बेटी की। उन्होंने फौरन ये मामला अपनी बीवी को सुनाया, वो भी आ गई कि दरवाजे पे इस तरह पैगाम भी आया है, लेकिन साथ ये पैगाम भी आया है। पीछे उनकी बेटी सुन रही थी कि ये बात आई है। सुभान अल्लाह, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी उस बेटी की कि उन्होंने फौरन अपने माँ बाप को समझाया कि मुझे, यानी मैं मफहूमन बता रहा हूँ, ये लफ्ज़न कोई लफ्ज़ के अल्फाज की तब्दीली हो सकती है, मफहूम की तब्दीली नहीं है, कि मुझे वहीं उसके हवाले कर दें जिस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है कि यानी मेरी शादी उनके साथ कर दें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वापस न लौटाया जाए, क्योंकि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने वाली इस पेशकश के अंदर बरकत के होने का यकीन था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है तो जरूर इसके अंदर खैर व बरकत शामिल होगी। और उन्होंने सर तस्लीम खत्म कर दिया। ये थी अताअत, ये थी मोहब्बत जो बेटी के ऊपर आया हो गई लेकिन माँ बाप के ऊपर ना हो पाई। बहरहाल वो शादी हो गई और अल्लाह ताला ने उनको बहुत बरकतें दी उस शहर में, और मदीना में उनका घर एक खुशहाल घर था और अल्लाह ताला ने उनकी शादी कर दी। तो जी, उन सहाबी का नाम क्या था? उनका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जुलैबीब। अब हुआ क्या, जरा गौर कीजिएगा और अब सुनिएगा कि बात आगे हुई क्या। एक गजवा हुआ जिसके अंदर किताल हुआ और बहुत से मुसलमान भी शहीद हुए और बहुत से कुफार भी मारे गए। जब गजवा खत्म हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लोगों को तलाश कर रहे थे, अपने साथियों को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा, हल तफकीदून मिन अहदिन, क्या तुम किसी को गुम पाते हो? हल तफकीदून मिन अहदिन। तो सहाबा बार बार जाते, तलाश करते। सहाबा कराम ने अर्ज किया, फलां फलां शख्स मौजूद नहीं। जब वो आकर बताते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते, हल तफकीदून मिन अहदिन, क्या तुम किसी और को गुम पाते हो? अर्ज की गई, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, लाकिन्नी अफकीदु जुलैबन फतलुबूहु, लेकिन मैं तो जुलैबीब को गुम पाता हूं, उसे तलाश करो। मेरे बहनों और भाइयों, कहाँ रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन, मदीना के सरदार, मदीना के वाली, तमाम जहानों के लिए रहमत, इतनी बड़ी शख्सियत, और एक गरीब आदमी आपको नाम से भी याद है और आप उसको तलाश कर रहे हैं कि मैं उसको गुम पाता हूं, जाओ उसे तलाश करो। सहाबा ने तलाश किया,
گئے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے ان کے ارد گرد گنا تو ان کے ارد گرد 7 کافر جو ہے وہ مارے گئے. خبر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جلیبیب شہید ہو چکے ہیں. آپ رؤوف و رحیم نبی خود چل کر اس موقع پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا کہ ایک نبی خود تشریف لے کر ان کی زیارت کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں ہیں مجھے دکھاؤ. وہ حالانکہ اور صحابہ بھی شہید تھے. ایک عام صحابی کو اتنی اہمیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہو کر منظر کو دیکھا اور ارشاد فرمایا قتل 7 ثم قتلوہ، اس نے 7 کو قتل کیا پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اور بڑی عظیم بات فرمائی ھذا منی وانا منہ، میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے. ھذا منی وانا منہ، پھر فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. میرے یہاں پر میں اس واقعے میں رکتا چلوں کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی تھی نا ھذا منی وانا منہ، بعض اوقات بعض لوگ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمائی ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمائی ہے. تو بعض گروہ ایسے ہیں جو اس حدیث کو لے کر ان کو ما فوق الفطرت بنا دیتے ہیں. تو بھائی اگر آپ یوں کرتے ہیں تو یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت سے صحابہ کے بارے میں فرمائی ہے، بڑی محبت سے فرمائی ہے. ایک تو واقعہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جہاں آپ نے فرمایا ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ایک غریب صحابی کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ان کی کوئی حیثیت کیوں، وہ تو جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے، ان کی حیثیت کون کم کرتا ہے؟ کس میں مجال ہے، کس میں یہ جرت ہے، کس میں یہ طاقت ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جو ان کے شان میں تھوڑی سی کمی کر دے. لیکن آپ اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں لائیں گے تو یہ بہت سے صحابہ پر آئیں گی، تو پھر آپ کو سب کو اسی پلڑے میں تولنا پڑے گا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. اب آپ آگے سنیے آگے کیا ہوا. جب شہداء کو دفنانے کا مرحلہ درپیش آیا، قبریں کھودی جا چکی، بہت سے شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا، اب باری آئی جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے تنہ تنہا جلیبیب کو اٹھایا. سبحان اللہ، ذرا شان کا اندازہ کریں جلیبیب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں باہوں میں جلیبیب کو تنہ تنہا اٹھا لیا. اللہ کے رسول نے ان کی نعش کو اکیلے ہی اٹھایا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کا سہارا نصیب تھا جلیبیب کو. بتائیے جنت مل گئی کہ نہ ملی؟ ابھی جنت ملنے میں کوئی کسر رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے اس محب کو تنہ تنہا لحد میں اتارا. ابھی بھی شان سمجھ نہیں آتی صحابہ کی تو ہم کدھر جائیں؟ ابھی کون سی گھٹی دیں منہ میں لوگوں کے کہ ان کو سمجھ لگے کہ صحابہ کیا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کیا تھی، اللہ کی ان سے محبت کیا تھی. جیسے کہ میں نے گزشتہ کل شاید ایک پوسٹ شیئر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ صحابہ کی سفارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سفارش کے بعد حکم دے دیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کریں گے تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ رد کرے گا؟ نعوذ باللہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرمائے گا مغفرت کی. جب اللہ نے خود حکم دے دیا کہ اب آپ مغفرت کی دعا کریں، اب آپ کیجئے ہم قبول کریں گے. سبحان اللہ. ارے اللہ کے بندو، صحابہ کی شان کو سمجھ نہیں پائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ قرآن پتا ہے، نہ سیرت النبی پتا ہے، نہ سیرت الصحابہ پتا ہے، نہ ان کی تکلیفیں پتا ہیں کہ انہوں نے کیسی گزاری. یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ دنیا میں بہت یہ بیسیکلی ایک لیڈر، ایک سربراہ کی اپنے ایک فالوور کے ساتھ محبت ہے. اب آپ کی دنیا میں کتنے لیڈر ہیں جن کے پیچھے لوگ آج کل مرے جا رہے ہیں، اتنے مرے جا رہے ہیں کہ اسلامی شاعر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ، یعنی آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں.
ذرا ان کے اخلاق دیکھ لیں کہ اپنے فالوورز کے ساتھ کیسے اخلاق ہیں۔ تو بھائی یہاں تو ایسے ایسے لیڈر موجود ہیں جو اپنے دوستوں کے جنازے نہیں پڑھتے ہیں، اٹھانا تو بہت دور، کندھا دینا تو بہت دور، قبر میں اترنا تو بہت دور، وہ اپنے دوستوں کے جنازے نہیں پڑھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، سب کو پتا ہے کون ہے جو دوستوں کے جنازے نہیں پڑھتا۔ ایسے ایسے لیڈروں کے دیوانے ہو آپ لوگ، جن کے اخلاق کا، اور پھر اس کو امیر المومنین کے خطاب دینا، یہ دینا کہ اسلام وہ زندہ کر رہا ہے، یہ دینا کہ وہ اسلام کو ریوائیو کر رہا ہے، یہ دینا کہ وہ بڑا اسلام کا ٹھیکیدار ہے، جس کے اخلاق یہ ہیں کہ وہ دوستوں کے جنازے نہیں پڑھتا۔ مجھے تو لگتا ہے ایسا جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں مشہور ہے نا، کوئی امید سے خاتون ہو تو کہتے ہیں یہ جنازے پہ نہ جایا کرے، لگتا ہے اس کو کسی نے یہ مشورہ دیا ہوا ہے کہ تم جنازے پہ نہ جایا کرو، کوئی بدشگونی ہوگی۔ عید کی نماز وہ نہ پڑھے، جمعے کی نماز میں وہ نہ آئے، اور آپ اس سے اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیں۔ یہ سنیے، ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ ایک لیڈر، ایک سربراہ کی اپنے ایک ادنا سے صحابی، ہر لحاظ سے ادنا سے صحابی سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ کیسا تعلق رکھا اس سے، کیسی اس کو عزت دی، کیسا احترام دیا کہ قبر میں بھی اتار دیا۔ میں اسی لیے اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ان لیڈروں کے دیوانے مت بنو، یہ کسی کے نہیں سوائے یہود و نصارہ کے غلامی کے، یہ تمام کے تمام یہودیوں اور عیسائیوں کے غلام ہیں۔ ان سے محبت مت کرو، جتنی محبت تم ان سے کرتے ہو، اگر تم اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ولایت عطا کر دے گا، جتنی محبت تم ان سے کرتے ہو۔ ان میں سب آ رہے ہیں، کوئی ایک الگ نہیں ہے۔ ایک کو الگ اس لیے کیا کہ اس کو تو آج کل مطلب نبوت کا دعویٰ کروانا باقی رہ گیا، باقی تو سب کچھ اس کا کروا دیا گیا ہے۔ سو اللہ اللہ اللہ، سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہ لیڈر بھی مر جانے ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ ہمارے ساتھ محبت جانی ہے تو ہماری محبت ہمارے نبی کے ساتھ جانی ہے۔ ہمارے ساتھ اگر قبر میں کچھ جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں اگر روز قیامت قبر میں سوال ہونا ہے، قیامت کو سوال ہونا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو جس بھی شخصیت کو آپ فالو کریں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تولیں۔ تل جائے، پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، دیوانگی اختیار کر لیں، نہ تلے تو کہیں بھائی یہ بھی انہی کا ہی ہے جن کے پیچھے یہ سب یہاں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا نہ وقت ضائع کریں، نہ اپنے اعمال ضائع کریں، نہ اپنے تعلقات ضائع کریں۔ بہت سے تعلقات ٹوٹ گئے ان کے پیچھے۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو لوگوں کے تعلقات جڑتے ہیں، یہ کیسا لیڈر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے تعلقات ٹوٹ گئے آپس میں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ایک تو وطن کی محبت سے نکال دے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ لیڈروں کی محبت سے نکالے، اور ہماری یہ محبت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اتنی شدید ہو کہ ہمارے سامنے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئے تو ہم کہیں سر تسلیم خم ہے، ہم ابھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے ایک آیت شیئر کی تھی، سورہ نور کا بھی میرا آج کل اختتام چل رہا، تو اس سورہ نور کے اختتام پر ایک آیت آئی جس نے مجھے بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں وہ آیت آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی عذاب علیم نہ پکڑ لے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثال کے طور پر بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں، شرک اور والدین کی نافرمانی اور وہ ساری باتیں تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد جو اور گناہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جیسے عورتوں کے لیے ہے خوشبو نہ لگا کر باہر نہ نکلیں، پردے نہ اپنے اتاریں، زینت ظاہر نہ کریں، اس کے بعد بھویں نہ بنوائیں، مردوں کو حکم ہے داڑیاں چھوڑ دیں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں کر لیں۔ یہ باتیں کی جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ تعویلیں دیتے ہیں ادھر ادھر کی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پھر یاد رکھ لیں اللہ نے کیا فرما دیا ہے کہ ڈریں یہ لوگ جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مخالفت ہے نبی کے حکم کی کہ آپ ان کے آگے تعویلیں لے کر آتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں کہ جی یہ کام ساڑھے کرو نہیں ہندا۔ پھر
اللہ کے حکم کا انتظار کریں کہ پھر کہیں فتنہ اور عذاب علیم نہ آ پڑے۔ ہمارے گھروں کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ملکوں کے بہت سارے عذاب کی یہی وجہ ہے کہ یخالفون عن امرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا عملاً انکار ہو رہا ہے۔ آج تو فتنہ انکار حدیث تک آ پہنچا، پہلے تو عملی تھا، پھر عمل سے دلائل پہ آیا، اب دلائل سے نکل کے سیدھی حدیث کا انکار کر دو، جان چھوٹی۔ یعنی حدیث کا انکار کیا، بس بات ختم ہوگی، اب تو کہانی فٹ ہوگی نا۔ جب انکار ہی کر دیا تو پھر دلائل کدھر رہے؟ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، مجھے خاص طور پر سب سے پہلے اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اللہم اہدینی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت، اللہم اغفر لی ولوالدی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔